अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। हम बात करते हैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग पे कि किस तरीके से दुनिया में पाकिस्तान का इमेज डिटीरियोरेट किया गया, और हम अपने प्रोग्राम के थ्रू कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्चुअल पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया तक पहुंचे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं कैप्टन अदीबुज़्ज़मा सफ़वी साहब। अदीबुज़्ज़मा सफ़वी साहब के बारे में बताते चलूँ कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में डिफरेंट चैनल्स पे आप इनको देख सकते होंगे कि आप तज़िया कर रहे होते हैं, और बहुत काबिल एहतराम होता है आपका तज़िया, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं। बात करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, हमारे प्रोग्राम का जिस तरीके से मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि थीम ये होती है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया जाता है, हम अपने प्रोग्राम के थ्रू एक काविश करते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का एक्चुअल इमेज है, जो पाकिस्तानी जिस तरीके से हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं, हम वो दुनिया को दिखाएं। अभी हमने कोविड फेज में ये देखा कि पूरी दुनिया में एक बहुत सिवियरिटी के साथ कोविड पूरी दुनिया ने फेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बाकी अगर कंट्रीज़ को देखें, इटली के मुकाबले में, आप चाइना के मुकाबले में रेशो बहुत बेहतर रहा अगर उनसे कंपेयर किया जाए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी, प्रॉपर SOPs फॉलो करवाए गए। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ये मौजू बहुत ही हॉट टॉपिक है और तकरीबन हर चैनल पे या हर मुल्क में इस पर तबसरे हो रहे होते हैं, और किस तरीके से इस मर्ज़ को हैंडल किया जाए, किस तरीके से क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाएँ जिससे लोग महफूज रहें। तो जो आज़ाद शुमार है, मैं अभी तक आपने जैसे जिसका इंट्रोडक्शन में ज़िक्र किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जब से ये केस शुरू हुए यहाँ पर बहुत ही दानिशमंदी का सबूत दिया। शुरू में जो इकोनॉमिक पैकेज दिया गरीबों को, शुरू में आपको याद होगा गवर्नमेंट ने कैश घरों तक पहुँचाया और वो पहुँचा लोगों को पहुँचा है। ये इसकी मिसाल आजकल के मुल्कों में नहीं मिलती इस वसी पैमाने पर, और इस सही मुस्तहकों तक वो चीज़ पहुँची। तो ये चीज़ उजागर होनी चाहिए, ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो सियासी जमातें हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बड़ा अपनी सुबकी समझते कि अगर कोई अच्छा काम है आप बोलिए, एट द नेशनल लेवल यू मस्ट बी ऑन द सेम पेज। आपस की अपनी पॉलिसीज़ और नज़रियाती डिफरेंसेस हैं, बट देन जब ये इस किस्म का मसला होता है, कैटास्ट्रॉफी आ जाए, तो उसमें तो फिर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मेरा ये बड़ा तज्जिया बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन से बड़ा सोच समझ के इसको टैकल किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर लॉकडाउन भी किया है, जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ पर पैसों को भी मुहैया किया लोगों को। तो ओवरऑल बाकी ममालिक को देखते हुए पाकिस्तान की पिज़राई हुई है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराह हैं और दूसरे लोगों के स्टेटमेंट आते रहे कि भाई पाकिस्तान इज़ एन एग्ज़ाम्पल फॉर द वे दे हैव हैंडल्ड इट। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और अब ये जो चौथी वेव आ रही है या अभी आ गई है, इसमें भी जो हमारा जो ऑपरेशन सेंटर है जिसको असद उमर साहब हेड कर रहे हैं, बिल्कुल वॉर फुटिंग्स पे बैठते हैं। हर जगह से इनपुट आ रही है, हर शहर से। मैं अभी बिल्कुल सर यही आपसे सवाल करना चाह रही थी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी किसी भी तरह की सिचुएशन ले लें, ऐसी सिचुएशंस में लीडरशिप बहुत मैटर करती है। हमने एक चीज़ देखी कि बहुत ही पीसफुल तरीके से जो है वो चीज़ों को लेकर चले, कोई पैनिक क्रिएट नहीं होने दी कंट्री में। ये आपकी लीडरशिप बताती है कि मतलब आप कितने ऑर्गेनाइज हैं इन चीज़ों को लेकर। तो इमरान खान साहब की अगर हम बात करें, असद उमर साहब की अगर हम बात करें, तो माशाल्लाह से ये एक बड़ा स्मूथ फ्लो रहा कि किस तरीके से SOPs फॉलो करवानी है, कब लॉकडाउन करना है, कब हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आना है। देखिए तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है। एक अगर आपकी जो है नंबर एक सिंसेरिटी टू द कॉज, सिंसेरिटी ऑफ पर्पस। जो लीडरशिप हमें अभी इस वक्त है आपके पास, उनका जो मेन एम है वो आप
کو کس طریقے سے عوام کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے, کس طریقے سے حالات کو بہتر کیا جائے, اور وہ اس کو جب آپ اس نیت سے کام کریں گے تو باقی جو آپ کے ادارے ہیں NMOC کے جو بیٹھے ہیں آپریشن سینٹر میں, آرمی کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے شعبوں سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب ان پٹ لے رہے ہیں. دیکھیے ڈسیشن مینجمنٹ کیا چیز ہے, مینجمنٹ کا اگر ایک لفظ میں آپ تجزیہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ڈیسیشن میکنگ. اگر آپ کی ڈیسیشن میکنگ جو ہے وہ صحیح ہے تو آپ کی مینجمنٹ صحیح جائے گی. اور ڈیسیشن میکنگ کے لیے کیا چیز ضرورت ہے, انفارمیشن. اگر آپ کے پاس ایکوریٹ انفارمیشن آ رہی ہے تو آپ کے فیصلے جو ہیں بہتر ہوں گے. اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ایسی زبانی جمع خرچ اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں فیصلے, تو وہ فیصلے بیکار ہوں گے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دوران 3 سال میں جو ڈیسیشن میکنگ ہوئی ہے بڑی سنسیئر ہے اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ جو تھی اس کے حساب سے, اور عوام کو ساتھ ملا کے چلے ہیں, عوام کو کانفیڈنس میں لے کے چلے ہیں. جو بھی ضرورت پڑی ہے تو اگر پرائم منسٹر کو تو اس نے خطاب بھی کیا, لوگوں سے بات بھی کی, اور کوئی بیچ میں جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے اس میں. سر ایک چیز اور بہت اچھی ہوئی کہ میں اسپیشلی اپنے ہر پروگرام میں یوتھ کا ضرور ذکر کرتی ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اوور دا ایئرز ہمارے ہاں یوتھ کو پراپر یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا تھا. جس طریقے سے اس گورنمنٹ میں ٹائیگر فورس بنائی گئی اور اس طریقے سے یوتھ کو پراپر ایک چینلائز طریقے سے جو ہے وہ انڈکٹ کر کے یوٹیلائز کیا گیا, وہ ایک قابل ستائش بات ہے. بالکل بالکل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے. بات یہ ہے کہ عمران صاحب کی جو تمام جدوجہد ہے وہ یوتھ کے ارد گرد گھومی ہے. 22 سال جو انہوں نے 23 سال اس پہ جو ٹائم دیا وہ یہی. اور دوسری یہ سب سے بڑی بات جو بخل اپوزیشن والے جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, کوئی دنیا میں ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کی اس کی اپنی کریڈیبلٹی اتنی اسٹرانگ تھی کہ جیسے ہی یہ حکومت میں آئے تو پاکستان کی کریڈیبلٹی اور امیج چینج ہونا شروع ہو گیا. ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو یاد, جب پرائم منسٹر مہاتیر محمد صاحب تشریف لائے تھے پاکستان, ان کی بیگم بھی آئی تھی یہاں, ٹھیک ہے, تو ڈو یو ریکال انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی عمران صاحب سے. کیا ریکویسٹ تھی کہ میں آپ سے ہاتھ ملا سکتی ہوں؟ اوکے, ٹی وی کے سب تو آئی وانٹ ٹو شیک ہینڈ ود یو. اس نے ہاتھ ملا لیا. تو آپ اس سے اس شخصیت کی کریڈیبلٹی دیکھیں کہ وہ ایک پرائم منسٹر کی بیوی ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میری یہ عزت افزائی ہو اگر میں ان سے ہاتھ ملا لوں. سو دیٹ از ون آف دی ویری اسٹرانگ پوائنٹس ان دی ہول مینجمنٹ سسٹم دیٹ پاکستان گاٹ بیکاز آف ہم. اور اس کے بعد انہوں نے سب کچھ کہنے کے بعد دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اس کریڈیبلٹی کو بہتر انداز میں استعمال کر سکتے تھے اور اس کو آگے ایک فورسفل انداز سے آپ اپنے ڈیسیشن میکنگ کو آگے لے کے چل سکتے تھے. لیکن ایک جو پوائنٹ ہے نیگیٹو پوائنٹ میں سمجھوں گا جو کہ انہوں کی جو ٹیم سلیکشن ہے اس میں بڑی کمزوریاں ہیں, اور جس کی وجہ سے گاہے بگاہے کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں. اگر ان کی ٹیم دیکھوں کہ ان کی ٹیم سلیکشن آپ دیکھیے جو منسٹرز کی لسٹ ہے تو وہ منسٹرز وہی ہیں جو پہلے بھی تھے, پہلی گورنمنٹ میں بھی وہی تھے, ابھی بھی وہی ہیں, اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں تو وہی چہرے ہیں. تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھی جائے کہ جب آپ کوئی چیز تبدیلی لا رہے ہیں, کوئی چیز چینج لا رہے ہیں تو لوگ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. اچھا سر, اس سوال کو اگر میں اس طریقے سے کہوں کہ میں اگر اس طریقے سے کروں کہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایکٹر سیم ہوتے, ڈائریکٹر ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر وہی ڈائریکٹر ان ایکٹر سے بہت اچھا کام بھی لے سکتا ہے, تو اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ بالکل صحیح پوائنٹ ہے. میں جو ابھی تک آپ کو جو بہتری نظر آ رہی ہے وہ اسی وجہ سے نظر آ رہی ہے کہ کہ وہی لوگ ہیں, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فریش آدمی کو آپ لیتے تو وہ ایک آپ اپنے مولڈ کر سکتے ہیں. ایک پرانا آدمی جو بیسیکلی دماغی طور پر وہ کرکٹ آدمی ہو تو اس کو سیدھا کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن ایک انوسنٹ آدمی کو لیں اور اس کو بولے ایسے چلو وہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی ڈیفیسٹ ہے پوائنٹ کا, لیکن بیکاز آف ہز اون image, because of his own intentions and own decision making, he is doing all right. And یہ چلتا رہے گا. But a time has come now کہ آپ کے دوبارہ الیکشنز آ رہے ہیں, یہاں پر آپ
ان لوگوں کو سامنے لائیں جو فریش مائنڈ کے ساتھ, فریش انرجی کے ساتھ اور فریش آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے موٹیویٹ کریں اور آپ کی بات کو سمجھیں اور اس کو پھر اس طرح آگے لے کے چلیں. کیونکہ جو اب میں 75 ایئرس کا بوڑھا آدمی ہوں, اب آپ مجھ سے توقع کریں کہ صاحب میں اپنے صبح کے ٹائم جو میں اٹھ کے اگر چائے پیتا ہوں تو آپ نہیں چائے نہ پینے, میں تو نہیں پی سکتا, آئی ول اسٹل ڈو دیٹ. تو ابھی جو آپ کو کیسز جو سنائے جا رہے ہیں, کوئی جو غلط چیزیں آ رہی ہیں, وہ یہی ہے کہ وہ رک تو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ پرانی ان کی عادتیں جو ختم نہیں ہوئی ہیں. تو رزلٹ از کہ ہم کہیں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے, اور جو پرفارمنس بہت اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایبسلیوٹلی ان 3 years وی ہیو ڈن ونڈرز ان آلموسٹ ایوری ڈپارٹمنٹ. لیکن اس میں بہتری آ سکتی تھی اگر آپ ان پرانے آدمیوں کو فارغ کر دیتے, نئے آدمیوں کو لے کے آتے, تو وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا پرفارم کر سکتے تھے. دیکھیں آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس اسٹریٹجی پہ عمل کیا جائے. سر بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے اور کروں گی, اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز اس طریقے سے نہیں پرووائڈ کی جاتی جیسے کرنی چاہیے, بٹ ہم نے کووڈ فیز میں دیکھا کہ ویکسینیشن جس طریقے سے کروائی گئی ایک بہت پراپر چینلائز طریقے سے کروائی گئی, پورے ریکارڈ مینٹیننس کے ساتھ. نادرا کا ریکارڈ مینٹین ہو رہا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ فری فیسلٹیز دی گئی اور بہت پراپر طریقے سے ان کو مینیج کیا گیا. اس پہ بات کریں گے بریک سے آنے کے بعد. جی تو ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. کینیڈا سے پاکستان اب بھیجے پرسنل آئٹمز, فرنیچر, ہوم اپلائنسز, الیکٹرانکس, جنریٹرز اور بہت کچھ, وہ بھی نہایت مناسب ریٹس پر ود رائل کارگو سروس. پاکستان اور آزاد کشمیر میں فری ڈیلیوری آفر کے ساتھ 200 kg سے زائد آرڈرز کے لیے فری پک اپ فرام آل اوور GTA. کم از کم 25 kg کی ڈیلیوری صرف $4 پر kg سے. سو اس لو کاسٹ ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں. کال کریں رائل کارگو سروس at 416-897-3311. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی تو سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ویکسینیشن سینٹرز انہوں نے بہت پراپر طریقے سے مینیج کیا اور فری آف کاسٹ ویکسینیشن لگائی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے جیسے یہ پورا اسی کا
حصہ ہے, اسی مینجمنٹ کا حصہ ہے, بالکل, جو کیئر اینڈ مینٹیننس اینڈ کیئر اینڈ سپورٹ ٹو دی پیپل, بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فیز وائز جو کہا کہ جی پہلے 75 ایئرز ایج اور اتنے بڑے جو بزرگان پہلے ان کو لگا دی جائے, جو پہلے جو ویکسین آئی, پھر دوسری ایج پہ, تو اس طریقے سے بڑا سوچ سمجھ کے ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کیا. اور اب ماشاءاللہ سے اتنے لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں کہ اب ینگسٹرس کو بھی لگا دے رہے جاؤ کہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کوئی وہ جتنے بھی سینٹرز بنے, چاہے وہ لاہور کا سینٹر ہو, چاہے وہ کراچی کا ایکسپو ہو جو یہاں سے نزدیکی ہے, لوگ جا رہے ہیں, اطمینان سے بیٹھے ہیں, لگا کے آ رہے ہیں, اور سب ریکارڈز بن رہے ہیں. تو وہی میں نے کہا نا کہ اگر آپ کے سامنے سنسیریٹی آف لیڈرشپ ہے اور وہ عوام آپ کو رسپونڈ کرے گی, بالکل ایسے جیسے ہی آپ اس کو یہ کانفیڈنس آئے گا کہ جی یہ چیز ہماری بہتری کے لیے آ رہی ہے اور یہ اس میں کوئی دوسرا اینگل شامل نہیں ہے, تو بالکل آپ کی بات یہاں پہ بالکل صحیح کہ عوام کوآپریٹ کرتی ہے اگر آپ کو پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا سر, یہ تو بات تھی کہ جو ایک ٹف فیز جو پوری دنیا میں چل رہا ہے کووڈ کا, پاکستان کا اس میں ایک انیشیٹو تھرو آؤٹ بہت اچھا رہا, بہت اچھے طریقے سے مینج کر کے ہم تھرو ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو بھی جائیں گے. کچھ بات کرتے ہیں کنٹروورسیز پہ, جو انٹرنیشنل کنٹروورسیز کووڈ 19 کو لے کر ہو رہی ہیں. بیسکلی کہا جاتا ہے کہ کووڈ ایک پلانٹڈ وائرس ہے, از دیٹ ٹرو؟ دیکھیے ابھی یہ بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے انٹرنیشنل ایرینا میں بھی. میں کچھ دن پہلے بھی ان کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو سربراہ ہیں, ڈاکٹر ہیں, PhD بھی ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو میں نے اپنے ویڈیو میں دیکھا, کہ I have not found any conclusive evidence so far which would indicate کہ یہ contagious ہے. تو which is a very big statement کہ آپ ایک طرف ماسک اور ویکسینیشن اور احتیاط اس کے پر پورا کر رہے ہیں, اور ایک جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا آدمی جو وہ کہہ رہا ہے کہ جی I do not have conclusive evidence. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جس طریقے سے پھیلی ہے, اگین nobody knows کہ کیسے یہ ہوا. چائنا سے شروع ہوا, دس اگین ایز پر دی انفارمیشن دیٹ آئی ہیو, چائنا میں شروع ہوا, چائنا سے پھر وہ امریکہ میں کیسے پہنچا, پھر وہ یورپ میں آ گیا, تو بیچ کے سارے ہم لوگ ملک جو تھے وہ کلیئر تھے, اور اس کے بعد پھر یہاں پر آ گیا, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں نہیں گیا. جو آپ کے افریقن اسٹیٹس ہیں وہاں کی کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں گئی کہیں پر. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. نیوزی لینڈ میں گیا, میری بیٹی وہاں پر ہے, انہوں نے اس کو کنٹرول کر کے ابھی کمپلیٹ فری کر دیا, کووڈ فری کر دیا اس کو. لیکن جو آپ وہاں جائیں گے تو پھر انہوں نے SOPs بنائی ہوئی اس کے مطابق. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ بیماری اٹ از ناٹ نارمل وائرس ٹائپ کی جو قدرتی آفات جیسے کہی ہے. یہ میرا اپنا جو تجزیہ ہے اور انفارمیشن ہے, اٹس ون آف دوز بایولوجیکل ویپنز جو آرسنل میں چائنا کے پاس بھی ہوں گے, امریکہ کے پاس بھی ہوں گے. کہاں سے ہوا کہ وہ لیک کر گئے یا وہ ایکسیڈنٹ ہوا, جیسے شروع میں خبریں آئی تھیں کہ وہ کوئی ایکسیڈنٹلی یہ چیز ہو گئی, تو وہ پھر دنیا میں پھیل گیا. ایکسیڈنٹلی اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے مومنٹم کو مطلب ہٹ کرتے چلے جائے اور پوری دنیا میں اس طریقے سے پھیل جائے. بایولوجیکل ویپن جو ہے وہ بڑا اسی لیے ماس ڈسٹرکشن والا ویپن ہے. کیمیکل ویپنز, بایولوجیکل ویپنز, ان کو بڑا کنٹرول کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بیماری کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی جیسے آپ نزلہ زکام بخار ہو گیا تھا اور فلو آ گیا. حالانکہ if you recall 100 years ago 1921-23 میں انفلوئنزا پہلی دفعہ آیا تھا, اینڈ وہ بھی پینڈیمک بن گیا تھا, لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اس میں. اور مجھے یاد ہے ہم اسکول میں تھے, پرائمری اسکول سے, اس وقت تک یہ ارلی 60s کی بات کر رہا ہوں, 50s 60s کی, اس وقت تک انفلوئنزا واز کنسیڈرڈ اے ویری ڈینجرس بیماری. اور جب اگر ہو جائے تو گھر میں تو لوگ ان کو کوارنٹین کر دیتے تھے. ہمارے گھر میں مجھے یاد ہے میرے انکل کو ہوا تو ان کو باقاعدہ الگ کر دیا گیا. تو یہ ٹھیک ہے نا, تو وہ اس ٹائم پر یہ پینڈیمک بن گیا تھا. پھر ابھی تک اس کی کوئی ویکسین نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ خود بخود ٹیپر آف ہوتا ہوتے. اب انفلوئنزا جو ہے وہ نارمل بیماری ہو گئی, آپ کو اس پہ کوئی اتنی بیماری نہیں. آپ کینسر کو لے لیجئے,
That's what my point is کہ ایڈز ہو گیا, کینسر ہو گیا, کہ مطلب ان کسی چیز کی جو بڑی بڑی ایڈز کی ہے, سارس بیماری ایک آئی تھی, سارس آیا تھا, تو یہ سب کدھر چلے گئے؟ خود بخود آئی, خود بخود غائب ہو گئی. ان میں سے کسی کا ویکسینیشن, کسی کی ویکسینیشن کی پرابلم نہیں ہوئی, اور کوئی اس تعداد میں ان کی کیا کہتے ہیں ایکسپینشن بھی نہیں ہوئی کہ آپ وہاں بھی پہنچ گیا, وہاں بھی پہنچ گیا. تو کاؤ ڈیزیز, میڈ کاؤ ڈیزیز کا سنا تھا, کدھر گئی وہ میڈ کاؤ ڈیزیز ایک زمانے میں انگلینڈ میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوال نشان اٹھاتی ہیں اس بات پر کہ نو بڈی نوز دا فیکٹ کہ یہ بیماری کا بنیاد یا اس کی جڑ کدھر ہے اور یہ شروع کیسے ہوئی, ایکسیپٹ دیٹ پیپل لائک اس جو فوج میں رہ چکے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ بایولوجیکل ویپنس کیا ہیں, کیمیکل ویپنس کیا ہیں, اور دوسرے نیوکلیئر ویپنس بھی ہیں. تو بایولوجیکل ویپن میں یہ چیز ہے کہ ویئر یو ڈو سم تھنگ جو اینیمی کا کہ کوئی چیز نقصان نہیں ہوتی, صرف بندے مارتے چلے جاتے ہیں اور آپ وہ آکوپائی کرتے جاتے ہیں. اچھا سر, آپ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے. اس سے پہلے بھی جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ پینڈیمکس آپ دیکھیں ہم نے پینڈیمک, تو کیا وہ پینڈیمک بھی اسی طریقے سے اسٹیج وائز ہوا کرتے تھے کہ فرسٹ ویو آئی اینڈ دین چیزیں نارملائز ہونے لگیں اور پھر سیکنڈ ویو آ گئی؟ تو مطلب اٹس لائک سم تھنگ کہ ایک چیز انپٹ کی جا رہی ہے. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی 100 ایئرز والا جو میرے ایگزامپل اگر آپ گوگل پہ دیکھیے تو ایوری 100 ایئرز دیر ہیز بین اے پینڈیمک, ٹھیک ہے, ایوری 100 ایئرز. تو جو پچھلا والا تھا وہ انفلوئنزا کا تھا. انفلوئنزا میں کوئی ویو نہیں تھی, وہ آئے اور اس کے بعد ان کے اثرات ہوئے, کافی ڈیتھس بہت زیادہ ہوئی تھیں, اور وہ آہستہ آہستہ ٹیپر آف کرتے 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 اٹ کیم ڈاؤن ٹو اے اسٹیج کی ویئر اس کی میڈیسنز آ گئیں, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر نزلہ ہو گیا تو میڈیسن کھائیں گے تو اٹ ول ٹیک 1 ویک, اور میڈیسن نہیں کھائیں گے تو اٹ ول ٹیک 7 days. تو مطلب اس کو اتنا لائٹ لے کر تو آپ اس کی کوئی میڈیسن بھی اتنی نہیں کرتے, احتیاط کریں, خود بخود ٹھیک ہو. تو اس کو وہ اسٹیج کب آئے گی؟ اور جیسے آپ نے بڑا صحیح کہ یہ ویوز کیسے آ رہی ہیں, ویوز کیسے آ رہی ہیں, there is someone جو اس چیز کو ابھی تک الائیو رکھا ہوا ہے. بالکل ایسے, ورنہ اگر پہلی دفعہ جو 2 سال پہلے 2 سال پہلے جب یہ شروع ہوا تھا اور اس پہ لوگوں نے قابو کیا اور سارا کچھ, تو اٹ شوڈ ہیو بین کنٹینڈ, لیکن ابھی تک کنٹینمنٹ نہیں ہوئی ہے اور انہی جگہوں پہ ہو رہی ہے. ابھی ایک اگین مثال دے پبلک کے لیے کہ آپ پاکستان کو لے لیجیے, کوئی کسی گاؤں میں آپ جائیے, وہاں ان سے پوچھے کرونا کیا تو نہیں پتا. میں پچھلے 1.5 مہینے پہلے میں گیا تھا, بھاولپور گیا, ادھر گیا, تو ہمارے جو سرونٹ ہے وہ وہیں بھاولپور میں رہتا ہے, تو وہ وہاں پر تھا, ہم لوگ ایسے ڈرائیو کر کے جا رہے تھے, تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا. وہ اینڈ وی فاؤنڈ ان کو نارمل زندگی گزری گاؤں میں. تو یہ کرونا کیا چیز ہے؟ صرف امیروں کی بیماری ہے, شہروں کی بیماری ہے, گاؤں میں کوئی. ان پاکستان آلسو دیر از نو رپورٹ اباؤٹ ولیج, فلانے گاؤں میں اتنے آدمی مر گئے, فلانے چھوٹے سے شہر میں, وہاں کوئی کنٹیمنیشن نہیں ہے, وہاں کوئی کنٹیجس نہیں ہے, وہاں پر کوئی اس طرح کی اسٹیٹسٹک نہیں ہے. یہ سوال نشان ہے, اینڈ وی ول ہیو ٹو فائنڈ این آنسر کہ یہ کیا چیز ہے. وائی اٹ از اونلی ان دی یہ اس شہروں میں ہے. اور یعنی آئی سفرڈ مائی سیلف, میں خود بیمار ہوا, میری بیوی بیمار ہوئی, یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ بیماری نہیں ہے بیماری. اینڈ ان مائی 74 ایئرز آف سروس کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی آئی ہیو نیور بین سک, الحمدللہ. آئی ڈو ناٹ نو واٹ از ہیڈ ایک, اللہ کا شکر ہے. اینڈ بلیو می, میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, آج تک, اب آج کے بعد ہو جائے, آج تک آئی ڈو ناٹ نو واٹ از ہیڈ ایک. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ہیلدی لائف گزاری. آئی واز ایویٹر, فلائنگ کیٹیگری, میڈیکل کیٹیگری رکھی. تو لیکن یہ بیماری جب ہوئی ہے, اٹ واز ویری اسٹرینج. یعنی وہ فیلنگ تھی کہ جس ایز اف آئی ایم گوئنگ ٹو, اگر اف آئی گو ٹو سلیپ آئی ول ناٹ گیٹ اپ. تو یہ بیماری تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن اس کی بنیاد کیا ہے, یہ شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کو کنٹین کیسے کیا جائے گا. اس کے آگے ڈیلٹا وائرس آ گئی, اس کے بعد کوئی گولف وائرس آ جائے گی, تو کوئی ہوٹل وائرس آ جائے گی. That's what I was asking کہ ہر کچھ ٹائم کے بعد اس کو ریوائیو کیا جاتا ہے ایک مزید سیویرٹی کے ساتھ. ہاں, تو یہ اس کی ضرورت ہے, اس کی چھان بین کی جائے. اور میری بھی گزارش ہے جو ہمارے ڈسیشن میکرز ہیں کہ انسٹیڈ آف رننگ اینڈ
and reacting to the جو آ رہا ہے باہر سے. ہمارے پاس اپنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا تجزیہ کریں, اس کی میڈیکل اس میں انالیسس کریں کہ یہ کیا چیز ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک. یہ کنٹیجیس ہے تو اگر کنٹیجیس ہے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مائی وائف واز دیئر ان آئی سی یو آن آکسیجن. میرا بیٹا ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا, آ کے ان کو خدمت کرتا تھا, پورا کھانا کھلاتا, اینڈ ہی از ٹوڈے وداؤٹ. جبکہ ہم دوسرا پہلو اگر یہ دیکھیں کہ آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دا نیوز, کہ اس میں ایک نیوز یہ آ رہی تھی کہ ڈیلٹا وائرس انڈیا سے پھیلا اور 124 کنٹریز تک چلا گیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایس او پیز فالو کی جا رہی ہیں ٹریولنگ پر, تو جب اتنی ایس او پیز فالو کی جا رہی ہیں تو ہاؤ کمز دس کہ یہ 124 کنٹریز میں پھیل گیا؟ بالکل صحیح, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑے گرے ایریاز ہیں, بہت ہی اس چیز کی چھان بین کی ضرورت ہے, اور اپنے خاص طور پہ عوام کو اس چیز سے آگہی دینے کے لیے, تاکہ ان کی کریڈیبلٹی, ان کی نظروں میں آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ قائم رہے. یا آپ ریئیکشن کے بجائے آپ ایکشن لیں اور اس چیز کا تجزیہ کر کے عوام کے سامنے لے کر آئیں. ہمارے پاس جو اتنے بڑے بڑے پی ایچ ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ایم بی بی ایس اور ایف آر سی ایس, ان کا کام ہے اس کو لے کے بیٹھے لیبارٹری میں, اس کو چیک کریں کہ بھائی ہے کیا چیز. بیکاز دیر از نو کنکلوسیو ایویڈنس. آئی مین ایف ڈبلیو ایچ او کا جو ہیڈ ہے وہ کہہ رہے کہ آئی ہیو نو کنکلوسیو ایویڈنس, تو ہو ہیز دیٹ؟ ہم کیا کہ اس کے پیچھے کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ویری رائٹ. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی تو ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور دس از ریئلی اے پوائنٹ آف کنسرن کہ واٹ ایکچولی کووڈ از. ہمیں سب سے پہلے تو روٹ کاز دیکھنا ہے کہ یہ کووڈ ہے کیا, اور کیوں ہر کچھ ٹائم کے بعد اس کی ایک ویو آ جاتی ہے, اور ہم جتنا بھی اسٹیبل ہو رہے ہوں واپس وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اپنی ہوسٹ ارشیا کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش, دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی, سیاسی, تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان. پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری. پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے. آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے. سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے. سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے آپ کے خوابوں کی تعمیر, اعلیٰ مستقبل کی تعمیر. آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے. دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان, ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے, یعنی پاکستان کے بہترین آم اب جی ٹی اے میں ہے دستیاب, وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر. ایٹوبیکو, مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز. تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ, رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار, وطن سے دور وطن کی خوشبو, مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے, ممتاز بائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے. یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب, پائے, پلاؤ اور نان کباب. کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی. امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات. ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ, وطن سے دور وطن
وطن کی خوشبو 3106446095